बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा अमीर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। पनामा लीक्स पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक अहम इजलास नैब, FIK, FBR, SCCP और स्टेट बैंक की जानिब से तहकीकात से इनकार कर दिया गया। खुर्शीद शाह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चलाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। अरकान आपस में ही उलझते रह गए। ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तानी अशराफिया का दिफा करने में मसरूफ रहे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक मजाक बनकर रह चुकी है। इजलास में नून लीगी MNAs की जानिब से नवाज शरीफ की हिमायत में वो खुल के सामने आ गए और PAC में देखा गया कि इंसाफ मेंबरान और ब्यूरोक्रेट्स का मुंह ही तकता रह गया। आज के इजलास को हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर प्लान किया। शेख रशीद साहब की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अलंबरदार शफकत महमूद, आरिफ अलवी साहब शेख रशीद का साथ देने की बजाय आखिर खामोश क्यों रहे? तहकीकाती इदारों ने आला शख्सियात के बचाव के लिए मुल्की मुफाद को पसे पुष्ट डाल दिया। आज के इजलास के बाद कौन किससे इंसाफ की उम्मीद रखेगा? तो क्या पनामा इशू सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगा? दूसरी जानिब अगर मुल्की सूरत हाल को हम सामने रखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी खतरनाक दायरे में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान के 3 सीनियर साबिक सिफारतकार हैं और साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिनकी जानिब से हुकूमत को पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी और इसके साथ साथ दिफाई उमूर की हिकमत अमली के लिए बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का एक अहम मशवरा दे दिया है। पाकिस्तान किस तरह से खतरनाक सूरत हाल में दाखिल हो रहा है और मुल्क की सालमियत के लिए कितने खतरात इससे बरामद हो सकते हैं, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। याद रहे कि पनामा के ऊपर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौजूद होंगे और प्रोग्राम के आखिर तक वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। पनामा के ऊपर तो हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान और भारत की बढ़ती हुई कशीदगी पर मैं चाह रही हूं आमिर साहब बात करें। 1980 के बाद देखा गया कि पहली बार 4 बड़े सिफारतकारों की जानिब से फॉरेन पॉलिसी हो और इसके साथ सिक्योरिटी पॉलिसी, उस पर वार्निंग भी दी गई, गैर मामूली मशवरे भी दिए गए हैं। उसकी तफसील आप हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, एक तरफ तो ये ज़ाहिर है उड़ी के वाक़े के बाद से एक बड़ी एक कशीदगी है और इस पे पूरी दुनिया फ़िक्रमंद है। पर आज हमारे यहाँ आपने देखा सारा दिन अंडे टमाटरों की लड़ाई दिखाते रहे टीवी पे सारा दिन। एक क्रिकेटर जो मोहम्मद आमिर साहब है, ठीक है, उनको हमने माफ़ कर दिया, वापस दिया, मगर उसको हमें आइकॉन भी नहीं बना देना चाहिए। सारा दिन कि अब उन्होंने बनियान पहन ली है, अब उन्होंने बगलों में खुशबू लगा ली है, एक बेहुदा किस्म की सारा दिन रही, फोकस हटावा है। तो ये पाकिस्तान के 4 बड़े सफारतकार, उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है और बड़ा दबंग आर्टिकल है कि वो बातें जो हमेशा इशारों कनायों में की जाती हैं और डर डर के की जाती हैं, उन्होंने खुले तरीके से बड़ी बोल्डली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की अवाम को, गवर्नमेंट को, सबको वार्न भी किया है और मशवरे भी दिए हैं कि जनाब ये मामला कर लें, वरना दुनिया आपके दुनिया में हालात ख़राब होने जा रहे हैं। और बड़े ही संजीदा किस्म के मशवरे हैं, डॉन में आज छपे हैं। तो नाम उनमें देखें, ज़ाहिर है नामुल हक साहब हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं और 9/11 के वक्त भी ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, की प्लेयर रहे हैं उस ज़माने में। रियाज खोखर साहब फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, अमेरिका, दिल्ली, चाइना में हमारे सफ़ीर रहे हैं। उसके बाद रियाज मोहम्मद ख़ान वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं और पाकिस्तान की जो मेरे ख्याल सफारतकारी पे बेहतरीन 2-3 किताबें हैं, उसके मुसन्निफ भी हैं। फिर जनरल महमूद दुरानी साहब जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे हैं, अमेरिका में हमारे सफ़ीर भी रहे हैं। इन चारों ने एक जॉइंट आर्टिकल लिखा है जो कि बड़ा ही दबंग है। पहले तो ऑफ कोर्स उन्होंने याद दिलाया कि जनाब पाकिस्तानियों खबरदार हो जाओ, बहुत इस वक्त एक कशीदगी का और एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में, उसको देखो। उसमें उन्होंने मशवरा दिया है कि जनाब ऐसे मौक़ों पे पाकिस्तान को इस वक्त अपने जो चीन से मदद लेनी चाहिए सफारतकारी में, क्योंकि हम बड़े आइसोलेटेड हुए हैं, और इस्लामिक ममालिक के जहाँ जहाँ से हम ले सकें। दूसरा उन्होंने कहा है कि जनाब एक कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है कि हमें अफ़गानिस्तान और अमेरिका से जो हमारे बहुत ताल्लुकात नोज़ डाइव कर गए हैं, बहुत ख़राब हो गए हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और हमने जो ये तासुर दे दिया है कि जनाब हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करवाएंगे, उससे ये इंप्रेशन तासुर बन गया है कि शायद हम कोई उनके अकॉम्प्लिस हैं, उनके कोई साथ हम भी मिले हुए हैं। तो हमें इस असर को दूर करने की ज़रूरत है। और हमारा जो ये जो आर्गूमेंट होता है कि जनाब हम ज़रबेज़ कर रहे हैं और देखें ना हम तो खुद अपनी लड़ाई कर रहे हैं, उनके नहीं जनाब आप क्या ये आर्गूमेंट ठीक नहीं है। इससे ये तासुर मिलता है कि आपने गुड और बैड तालिबान रखे हुए हैं और कुछ लोग हैं जिनको आप बचा रहे हैं। आपको चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पे ये ऐलान करे
کہ جناب ہم اپنا ملک کسی قسم کی دہشت گردی میں افغانستان کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، میسج دینا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ میسج ناؤ اینڈ ٹوڈے، اور ہو سکے تو پرائم منسٹر نواز شریف یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے میں اپنے خطاب میں پوری دنیا کو اعلان کریں، اور ارجنسی انہوں نے کہی ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ پرائم منسٹر یہ کریں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جنرل کوسچنز کیے ہیں کہ ہماری یہ جو پالیسی طالبان کے وہاں پہ کیا بات ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے ریگریسو جو ذہنی پسماندہ لوگ ہیں افغانستان میں، جو طالبان، مذہبی انتہا پسند، ہمیں وہی لوگ ملتے ہیں دوستی میں۔ افغانستان تبدیل ہو گیا، وہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ایک اور طبقے بھی ہیں، نئی نسل آ گئی بھی ہے، ہمیں ان کے ساتھ بھی دوستی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ چاہے وہ حقانی گروپ ہو، ہماری کوئی مہمان نوازی کا کسی کو غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے یہاں پہ، اگر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ جناب ہم ان کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، اور ہمارا اگر آپ دنیا بہت اصرار کرے گی تو پھر ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اپنا کوئی انفلوئنس اگر ہے تو یوز کریں، مگر یہ نہ دیں کہ جناب ہمارے ہی کنٹرول میں ہے۔ لاسٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آج کل کے دور میں یہ دہشت گردی کی جو لوگ وہ ملک جو کہ نظر آئیں کہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ نہیں چل سکتے۔ تو ممبئی کا واقعہ جو ہے اس کی تفتیش 8-10 سال ہو گئے ہیں، ہمیں نظر آنا چاہیے کہ اس میں ہم واقعی کچھ جو ہے تفتیش بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں کوئی جو بھی لوگ انوالوڈ ہیں ان کے خلاف کیفر کردار تک ان کو پہنچاتے نظر آنے چاہیے۔ اور یہ اوڑی کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کو آفر کرنی چاہیے کہ جناب کوئی ہمیں بتائیں، کوئی ہمارے اندر سے کوئی انوالومنٹ ہے تو ہمیں ثبوت دیں، یا ہمیں بتائیں کہ ہم تفتیش میں کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کشمیر کا جو مسئلہ اس وقت ہے یہ لارجلی انڈیا کا اپنا خرابیاں ہیں اور انڈیجنس ہے، وہاں پہ ان کی اپنی بری پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ ہم انڈیا کی اس وقت اگر یہ وہ ثابت کر دیں کہ جناب یہ کوشش کریں، یہ امپریشن چلا جائے کہ جناب ہماری وجہ سے وہاں پہ یہ اڑی کا واقعہ اور دہشت گردی ہو رہی ہے، تو یہ انڈیا کی بہت بڑی ہیلپ ہوگی اور ہماری بری سفارتکاری ہوگی۔ تو پرائم منسٹر کی میٹنگ بھی اوباما صاحب سے ہے، تو یہاں پہ فوری طور پہ ہمیں یہ بولڈ سٹیپس ہیں اور اس کا اعلان کرنا چاہیے۔ تو یہ جو پاکستان کے 4 ٹاپ سفارتکار جو ہیں، اس طرح کا ان کا ایک بڑی ارجنسی میں یہ جو پیغام آیا ہے، میرا خیال اس پہ کلاس صاحب ہمیں بڑے سیریسلی سوچنا بھی چاہیے، اور کوئی فائنلی اس پہ کچھ کرنا بھی چاہیے۔ وہ باتیں جو آپ اور ہم کرتے رہتے ہیں مگر وہ بس باتیں ہی رہتی ہیں، مگر اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ میں عامر، جو میرے لیے ایک ہارٹننگ بھی ہے، حوصلہ بھی ملا ہے ہمیں، کہ یہ بات نہیں کہ ہم کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں ریگولر، وہ ان باتوں سے ایگری کریں گے۔ یہی باتیں میں اور عامر جب سے ہم نے شو شروع کیا ہے ہم یہ باتیں کہتے رہتے ہیں بہت بار کلاس صاحب، ہم نے فارن پالیسی کے اوپر اتنی باتیں کی ہیں کہ یہ نہیں کہ ہم عقل کل ہیں، اب وہ اتنے بڑے چارٹ بڑے ڈپلومیٹ ہیں یا وہ سیکورٹی کے بڑے ایشو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے 19-20 وہی باتیں کی۔ ہم کیا باتیں کر رہے تھے یہاں پہ؟ 2 چیزیں تھیں کہ فار گاڈ سیک اپنی سیکورٹی اور اپنی فارن پالیسی بدلیں۔ اب خطے میں نہیں رہ سکتے بغیر اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اب ٹھیک کیے، کہ نہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں یا آگ لگی ہوئی ہو، اگر پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہوگی تو انڈیا میں بھی وہاں سکون نہیں ہو سکے گا، افغانستان میں بھی نہیں ہو سکے گا۔ سیم اٹ گوز فار دیم، افغانستان میں ہوگی، انڈیا میں اگر وہاں پہ یہ ڈسٹربنسز ہوں گی، وائلنس ہوگا، دہشت گردی ہوگی، تو پاکستان بھی سیف نہیں رہ سکے گا۔ یہی بات آج ان 4 لوگوں نے، یہ 4 معمولی لوگ نہیں جو عامر کہہ رہے ہیں، اگر مجھ سے پوچھیں کہ بھٹو صاحب کی ان کے بعد، ان کی اوور تھرو کے بعد جو ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جو فارن پالیسی یا سیکورٹی پالیسی بنائی تھی، ان 4 لوگوں نے جو عام لوگ نہیں ہیں، کریم آف پاکستانی ڈپلومیسی، یہ اس کے بھٹو کی جنریشن چلتی آ رہی تھی۔ اب 4 نے یہ کہا ہے پاکستان کی پولیٹیکل اور اس سے زیادہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ فار گاڈ سیک پاکستان ایک بہت بڑے خطرے میں گھر چکا ہے۔ آپ اس کو سارے، اگر ہم مذاق سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں چائنا بچا لے گا، کوئی بات نہیں امریکہ بچا لے گا، سعودی عرب بچا لے گا، انہوں نے کہا جناب اس وقت سب سے زیادہ ناراض آپ سے امریکہ ہے۔ بالکل، آپ نے افغانستان کو آپ نے سب سے زیادہ ناراض کیا ہوا ہے، انڈیا کو آپ نے کیوں ناراض کیا ہوا ہے؟ اس کی ریزننگ وہ دے رہے ہیں جو طارق حسین اس سے پہلے کہ آپ کو یاد ہو کالم لکھا تھا، جنہوں نے ممبے آ کے اٹیک کی انویسٹیگیشنز کی تھیں، انہوں نے 2 باتیں بڑی اہم لکھی ہیں جو پاکستان کی فارن اور سیکورٹی پالیسی کو ہٹ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت خطرات میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو 1990 کی دہائی میں جو کشمیر میں پاکستان نے وہاں فزیکل انٹرفیرنس کی تھی اور سپورٹ کی تھی، ایک اس کی وجہ سے ہمارا امیج خراب ہوا ہے۔ کشمیر کی جو اپنی ایک لوکل ان کی موومنٹ تھی وہ خراب ہوئی، پاکستان کا امیج بنا کہ شاید یہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، ایک چیز۔
दूसरा उन्होंने कहा है कि जो अफगानिस्तान के अंदर हमने हक्कानी ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं, उसी की वजह से भी पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान हमें उठाना वह होना था ना कि वहां पे नेटो के 52 मुल्क बैठे हुए हैं, आपके इंटरनेशनल फोर्सेस प्लस नेटो। हमने 52 मुल्कों के साथ हमने लड़ाई लेके हमने यहाँ पे हक्कानी ग्रुप को सपोर्ट किया। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारी बातों पे तो लोग हंसते थे, हमें बड़े टांट्स भी सुनने पड़ते थे कि जी आपको बड़ा अमन के आशय के बड़े आपको शौक चढ़े हुए हैं, आपको बड़े जी आपको खित्ते में बड़ी मोहब्बतें नजर आती हैं, तो आप लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। जनाब ये चारों कंप्रोमाइज्ड हैं जो मुल्क के न 3 साबिक आपके फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल है महमूद दुरानी साहब, उनके जनरल जिया के बड़े करीब थे, वो गिलानी साहब के वो रहे हैं, क्रीम है ये लोग, उनके NSA रहे हैं, अमेरिका में जैसे कह रहे सफीर रहे हैं, इनामुल हक हूँ, रियाज खोखर हूँ, रियाज मोहम्मद खान। आम आदमी मुझे नहीं पता इनको कितना जानता है, जो हमारे जैसे थोड़े से जानते हैं, उनकी तरफ से जो वार्निंग दी गई हैं, दीज आर वेरी डेंजरस वार्निंग। अगर हमने फिर भी कहना है कि नहीं जी हमारे पास बम है, हजूर ये रशियंस के पास भी बम था, इसके बावजूद कि रशियंस को जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं। अगेन अमेरिकन के पास बम था, जो कुछ वियतनाम में हुआ ना आपके सामने है कि वहां से ह्यूमिलिएशन से निकलना पड़ा है। अफगानिस्तान में हम खुद कहते हैं, इराक में कहते हैं, बम को रखना यूज करना ये 2 अलहदा चीजें। इसकी बुनियाद पे, बम की बुनियाद पे अपनी फॉरेन अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी मत बनाएं। ये वो मैसेज है जो आज हमें दिया गया है, बड़ा सिंपल सा है कि जनाब भारत को जो शिकायत है कि आपने मुंबई के अटैकर्स को आपने प्रोसिक्यूट नहीं किया। तारिक खोसा कहते हैं कि एविडेंसेस थे, जो ट्रायल होना चाहिए था, गिरफ्तारियां भी हुई, हमने सीरियसनेस नहीं दिखाई। ये वो कह रहे हैं, उन्हें कहें आपको चाहिए आप दिखाएं। सेम मेरा ख्याल है अफगानिस्तान रिलेटेड कहा है उन्होंने कि हजूर आप पूरी दुनिया से लड़ चुके हैं, सिर्फ ये कह देना कि हमारे पास बम है, तो जैसे उसने कहा था मतलब गुफ्तगू सीरियस हो गई है। जो अमिताभ बच्चन और उनका था वो डायलॉग था, मेरे जंजीर फिल्म का था कि मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है और हमारे पास बम है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के पास बम भी हैं, इसके बावजूद उन्हें रखना और इस्तेमाल में फर्क होता है। वो नहीं कर सकते और कभी इस तरफ हमें जाने नहीं चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ जाते हैं इस पे। इसलिए इट्स अ वेरी सीरियस वार्निंग। 1980 के बाद टाइटल ही यही है, रिस्पोंडिंग टू डेंजरस टाइम। इन चारों को लास्टली मैं कहूँ, इन चारों को दाद भी देनी चाहिए। इन्होंने हौसला किया है, हिम्मत की है, सामने आए हैं और खुल के उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि हजूर आपके साथ हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं और हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आई होप कर सकते हैं कि ये इनकी इन बातों को सुना जाएगा और इन पे अमल किया जाएगा। अदरवाइज These are very बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं क्लासेस साहब। आज के जिस तरह से आमिर साहब ने भी बताया है, गैर मामूली मशवरों के साथ वार्निंग दी गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि हुकूमती क़यादत इस सारी सूरत को किस हद तक संजीदा लेती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, पनामा के ऊपर बात करेंगे और शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी हमारे साथ मौजूद रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कुछ पनामा के ऊपर बात करेंगे। शेख रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। शेख साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अहम इजलास था, पनामा लीक्स के ऊपर था, तो कोई तो पेशरफ्त आज हुई होगी। मैं चाह रही हूँ कोई अच्छी सी खबर आप हमें सुना दें। आज क्योंकि हमारे साथ शेख रशीद साहब हैं, लिहाजा मैं अपनी दानश्वरी जो है वो ज़्यादा मैं लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं शेख साहब को आज 2 लोगों को मैं दाद देना चाहता हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। एक शेख रशीद साहब को कि डिस्पाइट द फैक्ट के सारे गैंग अप हुए हुए थे, आज अकेले थे। मतलब शेख साहब से हमारी बात दफ़ा लड़ाई झगड़े भी चलते रहते हैं, बट आई मस्ट से कि शेख साहब ने बड़ी हिम्मत की और पर्टिकुलरली वहाँ पे जो एक एग्रेसिव एटीट्यूड था वहाँ पे PML नवाज़ के लोगों का, तो मेरे लिए बड़ा मायूस कुन था कि इतनी पनामा पे अहम ब्रीफिंग हो रही है, इतना बड़ा एक अहम इश्यूज़ है और आपने उसको मजाक बना लिया है। और मुझे तो आज मेरे हालांकि चौधरी निसार अली खान साहब से हमारा वो चलता रहता है वो सारा, चौधरी निसार अली खान साहब जैसे भी थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को उन्होंने इज़्ज़त दी थी। जितनी इज़्ज़त ख़राब मेरा ख्याल है इन खुर्शीद शाह साहब के दौर में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हुई है। आज उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तारीख का मैं 15 साल से कवर कर रहा हूँ, 2001 से। इतना बुरा दिन मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तारीख में नहीं देखा कि जितनी इंसल्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अपनी की है और जिस तरह वहाँ पे शेख रशीद साहब ने सवालात उठाने की कोशिश की है, इनको वहाँ पे उनके पे अटैक करने की कोशिश की गई है। उसके इनके जाने के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी ने बड़ा वहाँ पे उन्होंने आज तैयारी के साथ आए हुए थे, उनको भी इसी तरीके से कॉर्नर किया गया। और PML नवाज़ के लोगों ने जिस तरह मेरा ख्याल है रूड एटीट्यूड वहाँ पर रखा है, इट वॉज अगेन क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मेरे जैसे बंदे के लिए जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा एडमायरर है,
میں تو ساری امیدیں وہاں سے اگر لوز کر کے آیا ہوں کہ اب سوال شیخ رشید صاحب نے کرنا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ پی ایم ایل نواز کا کوئی ایم این اے دے رہا ہے اور بڑا غصے میں دے رہا ہے اور تھریٹننگ انداز میں دے رہا ہے. مجھے تو سپریم کورٹ یاد آ گئی 1998 والی جس پہ حملہ ہوا تھا اور یہی کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے گئے تھے. آج بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ اسی طریقے کا حملہ ہوا ہے, اسی طریقے کا گینگ اپ ہوئے ہیں, اسی طریقے کی زبان استعمال ہوئی ہے. اور جو زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ آپ وہاں بیوروکریسی جو ہوئی ہے کہ بیوروکریسی کو گریل کرنے کے بجائے ان کو آپ سوالات کرنے کے بجائے کوشچن کرنے کی بجائے پی ایم ایل نواز کے جو میرے دوست ہیں اور میں کیا کہوں آپ ان کو, انہوں نے تو آج مطلب یہ جمہوریت, وہ کہتے ہیں نا جمہوریت میں سوال کر سکتے ہیں, اب بات کر سکتے ہیں, یہ کم از کم جو آج وہاں رویہ رکھا گیا ہے یہ جمہوریت کے لیے تو بڑا انتہائی خوفناک تھا. یہ جمہوریت نہیں ہوتی کہ آپ 3-4 ممبر بیٹھ جائیں کیونکہ آپ کے لیڈر کا پرائم منسٹر کا نام ہے, آپ کے ان کی فیملی کا نام ہے, آپ نے شاؤٹنگ کرنی ہے, چیخ و پکار کرنی ہے, دھمکیاں دینی ہیں. میرا خیال ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ سارے کا سارا وہ شیخ صاحب سے پوچھا جائے تاکہ شیخ صاحب ذرا جی بالکل شیخ صاحب بڑی دکھی داستان ہے یہ, آپ سے اچھی ایکسپلینیشن کی کوئی نہیں دے سکتا. شیخ صاحب مسکرا رہے ہیں. سر جی آپ پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں, اتنی بڑی 100% اٹینڈنس کبھی 3.5 سال میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی نون لیگ کی طرف سے نہیں ہوئی. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کا پرانا ریکارڈ دیکھیں کبھی بھی یہ 100% نہیں ہوئے. اور جب میں داخل ہوا تو اس سے پہلے یہ اپنی میٹنگ اور اپنی چٹیں اور اپنے ویل فیڈڈ تھے اور ان کا پورا اصرار تھا کہ یہ بات جو ہے لا سیکٹری سے پوچھی جائے کہ قانونی حیثیت کیا ہے اس اجلاس کی. اور خورشید شاہ صاحب نے لا سیکٹری صاحب کو دے دیا اور یہ لا سیکٹری صاحب میرے خیال ہے ہم سارے ریٹائر ہو جائیں گے, یہ فیڈرل سیکٹری ہی رہیں گے. کافی ساری ایکسٹینشن ہو چکی ہیں ان کی. اور میں 2-3 تو مجھے سپیکر صاحب کے وقت کی پتہ ہے, 3 یا 4 آگے کہاں ہوئی ہے مجھے یہ تو یاد نہیں ہے. اور انہوں نے پنجابی میں کہتے ہیں نا پہندے ساری فرسٹ سینٹینس سیٹ کہ یو نو کہ آپ 203 کے تحت یہ کرنے کے آپ کو حق ہی نہیں ہے. اور یہی وہ چاہتے تھے نون لیگ کے سارے لوگ. لیکن میرا خیال ہے کہ نون لیگ کی بدقسمتی ہے کہ حکومت کا جو ساتھ دینا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے وہ حکومت کے گلے پڑ جاتا ہے, خواہ وہ ڈنڈے لہرا کے ہوں, خواہ وہ ٹماٹر اٹھا کے ہوں, خواہ وہ انڈے بنا کے ہوں, خواہ وہ عمران خان کو سامنے اس کا پوسٹر بنا کے اس کو انڈے مار رہے ہوں. اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اور میرا یہ ریکارڈ رکھ لیا جائے 30 ستمبر کو مکھی بھی پر نہیں مارے گی. یہ بزنس مین گورنمنٹ ہے, بزنس اورینٹڈ پولیٹیشین ہے. یہ ان شرفاء کو ڈرا رہے ہیں کہ جو شریف اپنے تائیں نکلنا چاہتے ہیں اس قوم اور وطن کے لیے وہ نہ ہیں. اور پارٹی کمیٹڈ لوگ جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک نون کا آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا, یہ ویسے ہی ہوائی فائر کر رہے ہیں. اور یہ کہاں تھے سارے جب نواز شریف صاحب جدہ جا رہے تھے, جب ان کے ایک فیملی ممبر کا انتقال ہوا ماڈل ٹاؤن میں, انہوں نے پوچھا باہر کون ہے. اور میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پاناما لیکس کا مسئلہ میں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ میں کل پرسوں خود سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں. جی میں لیگل ایکسپرٹیز میں نہیں جانا چاہتا تھا. 9 ممبر نااہل ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے اثاثے غلط بتائے ہیں. یا سپریم کورٹ ان 9 کے 9 لوگوں کو بحال کرے یا نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے, کیونکہ ان کی بیٹی ڈیپینڈنٹ ہے, ان کے جو الیکشن ڈاکومنٹس ہیں. اور بعد میں ثابت ہوا کہ یہ سارے بڑا سمپل کیس ہے جی 62. میرا خیال ہے شارٹ سویٹ اور سمارٹ خود کیس لڑوں گا اپنا. آج کو قومی اسمبلی میں ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تو میں پہلے ہی سوچ رکھتا تھا جو حکومت آتی ہے وہ اپنے بیوروکریٹس لاتی ہے. اس ملک میں ایسا نظام لے آئے گئے ہیں, ایسا نظام لے آئے کہ الیکشن کمیشن ملی بھگت سے بنتا ہے. سارے عہدے جو کہ احتساب کے ہو سکتے ہیں, جو لوگوں کو سکون مہیا کر سکتے ہیں, وہ سارے ملی بھگت کے ہوتے ہیں.
اور اپوزیشن لیڈر جو کہ فوری طور پر گورنمنٹ کے جانے کے بعد آتا ہے وہ اپنی گورنمنٹ کی پگڑی نہیں اچھال سکتا, ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتا. سو اس وقت صورتحال جو ہے کہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے. دیکھیں پوری کوشش کر لی, ٹی او آر نہیں بن سکے, 5 مہینے لگ گئے, ٹی او آر نہیں بن سکے. الیکشن لوگوں نے کہا اسپیکر کے پاس جائیں, میں خود اسپیکر صاحب کے پاس گیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر میں اس وقت آپ کو وہ لائن دکھا سکتا جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ آپ کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے اور میرا ڈیسیژن فائنل ہے. اور اگر نواز شریف صاحب کا کیس بھی عمران خان کے ساتھ بھیج دیتے یا جہانگیر ترین کے ساتھ بھیج دیتے, کوئی اسمبلی کے اسپیکر کی عزت رہ جاتی. اگر کوئی عقل کا اندھا یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان اور جہانگیر ترین کو نااہل قرار دے کر یہ کوئی اسمبلی کی کو کنٹینیو کرانے جا رہے ہیں, تو یہ ان کی بھول ہے. اور اس سے آگے آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن ہے. جی شیخ صاحب, آپ جب وہاں سے اب چلے آئے, لڑ بھیڑ کے ہم سارے موجود تھے, دیکھ رہے تھے, آپ کی لڑائی جسٹیفائی تھی, بنتی تھی, کیونکہ آپ کو جس طریقے کا سارے وہ گینگ اپ ہوئے تھے, ہم پورا میڈیا دیکھ رہا تھا, آپ اکیلے ہی لڑ رہے تھے, باقی تو خوف زدہ وہ بیچارے یہ ہو کہ شفقت محمود صاحب ڈرے ہوئے بیٹھے تھے. حالانکہ سب سے زیادہ تیاری اگر مجھ سے پوچھیں آج کوئی کر کے آیا تھا اس پورے پاناما کی اس میٹنگ پہ, ڈاکٹر وہ عارف الوی صاحب کر کے آئے تھے. ان بیچاروں سے بھی 4 دفعہ ان کو اتنا دبایا گیا, ڈرایا گیا, 4 دفعہ انہوں نے معافی مانگی, آپ کے جانے کے بعد بھی مانگی, پہلے بھی مانگ رہے تھے ادھر ادھر جو ان کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے بعد ایف آئی اے نے کہا جی کہ ہمارا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے, ڈومین ہی نہیں ہے. نیب نے کہا, چیئرمین نے, اس نے کہا جناب یہ تو اخبار کی پرچی ہے. تو یہ جو سارا گینگ اپ ہو کے انہوں نے کیا ہے, جس میں خورشید شاہ صاحب کا رول جو ہے, میں چودھری نثار علی خان صاحب کی میں نے پی ایس سی دیکھی ہوئی ہے, جیسے بھی ہیں ان پہ اعتراضات بھی ہوتے, دبنگ آدمی تھے, پی ایس سی کی عزت آسمان پہ لے گئے تھے. اب اس پی ایس سی کی کوئی آپ کا خیال ضرورت رہ گئی ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ پچھلی آپ پیپلز پارٹی دور کے ان کے آڈٹ پیرے پڑے ہیں, وہ نہیں ٹیک اپ کر رہے. آج تو ساری کہانی ختم ہو گئی ہے. جو اس نے کرامت نیازی صاحب جن کا ہم نام لے رہے تھے, ان کو فہمیدہ مرزا نے 3-4 انہوں نے دی تھی ان کو ایکسٹینشن, انہوں نے کچھ ریوارڈز کے طور پر ان کو سیکریٹری لا لگا دیا ہے. تو پی ایس سی کو تو اب میرا یہ خیال ہے 15 سال کی رپورٹنگ کے بعد آج پی ایس سی کی اس کے بعد کوئی ضرورت آپ کو رہ نہیں گئی. جو آپ نے بھی کہا کہ سارے لوگ اپنے واپس کریں, جو آپ 7-7 ہزار روپیہ لیتے ہیں اس میں ٹی اے ڈی اے کی صورت میں, ٹی اے ڈی اے میں بند کریں. پی ایس سی کی تو ختم ہو گئی میرا خیال آج کی کہانی. اس کے بعد تو آج اپنی انہوں نے ضلالت انہوں نے خود کروا لی ہے بہت ساری. دیکھیں اگر میں نہ اٹھتا نا تو خورشید شاہ یہ بھی بات نہ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں 2 سیاستدان بہت سمجھدار ہیں, خورشید شاہ اور ایک مولانا فضل الرحمان. وہ لائن اور لینتھ اور دائرے کے اندر کھیلنا ان پہ ختم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بار بار مجھے اشارہ کر رہے تھے, میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ 100 موٹو فیصلہ لیں. چودھری نثار نے 13-14 موٹو کو تو میں جانتا ہوں, زیادہ نہیں پتا اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. اور میں نے خود خالد اپنے ایم کیو ایم والے کو کہا کہ میں نے کہا یہ لڑائی بڑھ جائے گی اور یہ آئے ہی اس کام کے لیے. اور یہ سارے اس وقت جو منسٹریوں کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں گالی دے کر یا نواز شریف کی شان میں قصیدہ کہہ کے ان کا کیس مضبوط ہو رہا ہے. میرا خیال ہے یہ خراب کر رہے ہیں کام کو. اگر آج پیناما لیکس پہ وہ بات کرنے دیتے تو یہی بات کرتا فیڈرل سیکرٹری, ایف آئی اے بھی یہی بات کرتی, اور نیب بھی یہی بات کرتی, اور وقار مسعود بھی یہی بات کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے وقوف دوست جو ہوتا ہے وہ عقل مند جو کہتے ہیں کہ اس سے بدتر ہوتا ہے. یہ بے وقوف دوستوں کا جمعہ بازار لگا ہے. یہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بھئی نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی. بابا کیس ہی سارا نواز شریف صاحب کا ہے. اور کس کا کیس ہے؟ ون مین کیس ہے. اور اس ملک کے امیج کو ساری دنیا میں, اور انڈیا کے بارے میں ابھی آپ باتیں کر رہے تھے, میں آپ کی باتیں سن رہا تھا, باوقار قیادت ہی پاکستان کو عظمت کے نشان پہ لے جا سکتی ہے. دولت کے پجاری بزدل ہوتے ہیں, وہ فیصلہ نہیں کر سکتے, اپنے سایوں سے ڈرتے ہیں, اپنی آواز سے ڈرتے ہیں, اپنے اندر سے ڈرتے ہیں. کیونکہ اللہ کی طرف سے جو ایک سچے آدمی کو جرت نصیب ہوتی ہے, ایک وین اللہ دیتا ہے سچے آدمی کو, دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے, وہ تو ان میں ہے نہیں ہے. آپ نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کی, آپ دیکھیں اوباما کے ساتھ سلپ دے کے, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ایک کسی ملک میں کنڈولنس میسج بھی نہیں لکھ سکتے. صحیح, ادھر چٹ رکھی ہوتی ہے کنڈولنس میسج لکھنے کے لیے, ادھر چٹ رکھی ہوتی ہے اوباما سے مذاکرات کرنے کے لیے.
آپ دیکھیں اس ملک میں اس وقت جو ایشو ہے، ایشو کیا ہے؟ دو ایشو ہیں صرف، کوئی تیسرا ایشو نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ پیناما لیکس انٹرنیشنلی ثابت ہوا ہے کہ یہ کرپشن میں انوالو ہیں، کرپٹ ہیں، ڈسونسٹ ہیں، سلگش ہیں اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کا ہے۔ 2 کیسز چاہیے اور کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جسٹس نجفی کی آپ رپورٹ شائع کر دیں، 12 پولیس افسر جو آپ نے باہر بھیجے ہیں ان کو واپس بلا لیں۔ وہ میں انگلیوں پہ 12 کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی کی پروموشن ہوئی ہے، کسی کا ٹور نکلا ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے۔ 2 پولیس کے لوگ حساس اداروں نے پکڑ کے دیے ہیں، ان کو ٹی وی پہ لے آئیں جی۔ اتنا سا کیس ہے، سمپل سا، ایز سمپل ایز اٹ از۔ اور آپ نے طوفان کھڑا کیا، ڈنڈے بتا رہے ہیں کہ جو رائیونڈ خدا نہ خاصا، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ معاملہ بڑا سمپل ہے، معاملہ بڑا سمپل ہے، اور یہ سارا جو پیناما کا ایشو ہے یہ وزیر اعظم سے شروع ہو رہا ہے، آخر ان کا نام کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے؟ معاملہ اتنا سمپل ہے تو آخر حکومت اسے پیچیدہ کیوں بنا رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے، اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہوئیے۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پیناما کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ عامر صاحب، جس طرح سے شیخ صاحب نے بات کی کہ معاملہ بڑا سمپل ہے، مگر حکومت اسے پھر پیچیدہ کیوں بنا رہی ہے؟ میں شیخ صاحب کے ویوز جاننا چاہوں گا۔ شیخ صاحب، ہمیں بھی اس دشت کی سیاہی میں جو ہے نا کوئی 20-30 سال تو ہو گئے ہیں ابھی، اور آپ اور ہمارا یہ اکٹھا ہی سفر رہا ہے مور اور لیس۔ میں 2-3 چیزیں کوئکلی، میں یہ حیران رہ گیا ہوں یہ سارا سن کے کہ ایک لا سیکٹری صاحب جو کہ ایکسٹینشن پہ ہیں، وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں، پی ایس سی کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اور یہ کہ جی آپ سو موٹو نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ ان کی اوڈیسٹی پہ، ان کی ہمت پہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسرا یہ کہ یہ بیچارے جو سرکاری ملازمین آئے ہوئے تھے، ویسے ہی ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ میں رہتے ہوئے جس طرح سارے ادارے رگڈ ہو گئے ہوئے ہیں کہ ان بیچاروں نے کوئی لکھ کے جو دیا ہوا ہے، کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی ایکشن ہوگا۔ تو یہ ان کو کیوں پھر بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب یہ بول بھی نہ پائیں؟ لاسٹلی، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، جو ہمیں سمجھ لگی ہمیشہ، کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر چیک ہوتا ہے، اس میں ڈومینیٹ ہمیشہ اپوزیشن کرتی ہے۔ تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آج وہ تیاری کر کے آئے ہوئے تھے کہ نہ اسمبلی میں بات ہونے دیں گے، نہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں، تو اس کا پھر کیا مقصد رہ جاتا ہے کہ باقی سارے اداروں سے بھی کہیں یہ اس کی تفتیش نہیں ہو پا رہی ہے، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی اگر یہ بات نہیں ہو سکتی تو ہم پھر کس فورم میں جائیں؟ ہم صرف تفتیش چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے بات ہی ساری صاف کر دی کہ جب اسمبلیاں ڈیبیٹنگ کلب بن جائیں اور سپیکر بند ہو، اب بتائیں، میں باہر آ کے میڈیا سے بات کرنے پہ مجبور ہوں، 3 سال سے میرا سپیکر بند ہے، میں ووٹ لے کر آیا ہوں، میرا کوئی کالج 90% بنے ہیں، نہیں بن سکتے، پیسے بھی پڑے ہیں، ہاسپٹل بنے ہیں، نہیں بن سکتے، کیونکہ میں وہ آواز ہوں جو ان کو پسند نہیں ہے۔ میں آن اوتھ کہنے کے لیے تیار ہوں، آج جو کچھ ہوا یہ پلان کے تحت ہوا اور باقاعدہ رکے بازی سے نمبر سیٹل ہوئے تھے۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں کہ جب مجھے یہ بتایا جائے کہ لا سیکٹری کا سٹارٹ کرنے کی کیا توق بن رہی ہے، اور خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو جناب ان کو فلور دے دیا ہے، اور فلور دے دیا ہے، اور کیونکہ فلور ان کو مل گیا اور باقی لوگوں نے ان کی ساری، اصل یہ دنیا سیاست میں ان کو یقین نہیں تھا، یہ ایک صحافی نے بیفور ٹائم جب ان کو بتا دیا کہ بھئی آپ کا نام پاناما میں آ رہا ہے، انہوں نے جلدی میں ٹی وی میں انٹرویو دے کر، اسمبلی میں تقریریں کر کے، اور ٹی وی میں انٹرویو اتنی جلدی میں دیا کہ میں خود سن کے اس انٹرویو کو پریشان ہو گیا کہ یہ یار نواز شریف صاحب کے فرزند کیا انٹرویو دے رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات کو کیوں خود اوپن کر رہے ہیں۔ وہ تو بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ اس کے پیچھے ایک پاناما لیکس تھی، وہ پاناما لیک آ رہی ہے۔ پاناما لیک جو ہے وہ دنیا میں ان کے امیج کو کوئی فورم بتا دیں جی جہاں اس کی سنائی ہو سکتی ہے، کوئی فورم بتا دیں کہ جہاں اس کی سنائی ہو سکتی ہے۔ اور یہ دولت جو ہے، اگر 1935 سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں اس دولت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال بنا دیں، 1935 سے لگے ہوئے ہیں، خوشحالی ان کے قریب نہیں پٹک رہی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کیونکہ دولت ہی ان کی منزل اور مقصد ہے، دولت کے لیے یہ جی رہے ہیں اور دولت کے لیے بچانے کے لیے یہ مر رہے ہیں۔
ورنہ کیس بڑا سمپل ہے جی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے شروع کیا جائے اور جس کا بھی نام ہے عمران خان کا, زید کا, بکر کا, ٹرائل کریں جی. اللہ خیر صلاح. جمہوریت کو بھی عزت ملے, نواز شریف کو بھی عزت ملے, اس سسٹم کو بھی عزت ملے. اور جب ایسے لوگ باتیں کریں گے جی کہ ہے کوئی جو اس کا نام لینے کی جرت تو کرے. شیخ صاحب جو میری آج کی انڈرسٹینڈنگ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ رولنگ لیڈ, ایم این ایز ہوں, حکومت ہو, پرائم منسٹر آفس ہو, وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ جمہوریت جاتی ہے جائے, ہم تحقیقات نہیں ہونے دیں گے. ہمیں لڑنا پڑا, ہمیں گالی دینی پڑی, ہمیں ڈنڈے اٹھانے پڑے, آپ پہ حملہ کرنا پڑے, کسی اور پہ حملہ کرنا پڑے. بیچارے عارف علوی صاحب, انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں مس سے, ان کو دبانا پڑے, ان سے معافیاں منگوانی پڑے. آپ کے جانے کے بعد ان بیچاروں نے 4 دفعہ معافی مانگی ہے. باتیں ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن پھر بھی معافیاں منگوائی ہیں ان سے. وہ کہتے ہیں یا جمہوریت لے لیں جو 100 کارڈ چل رہی ہے, یا پناما پہ آپ انویسٹیگیشن کروا لیں. تو شیخ صاحب آپ کا کیا آپشن ہے کہ آپ ضروری پناما پہ تحقیقات چاہتے ہیں, یا جو لوڑا لنگڑا کام چل رہا ہے یہ چلتے رہنا چاہیے انہیں؟ کیونکہ یہ واضح ہو گیا ہے آج والی اس کے بعد کہ حکومت ان میں سے کوئی آپشن دینے کو تیار نہیں ہے. یا پناما کروا لیں یا یہ جو لوٹ مار لوری لنگری چل رہی ہے اس کو چلنے دیں. دیکھیں, جب سیاستدان کرپٹ ثابت ہو جائے اور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس جمہوریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ جمہوریت ایک شخص کا نام ہے جی. جمہوریت جو ہے نواز شریف صاحب کا نام ہے, وہ دیانتدار ہیں تو جمہوریت کو معراج حاصل ہے. وہ دیانتدار ہیں تو دیکھیں کوئی ایک, آپ اتنی محنت کرنے والے, یہ متین صاحب تو جس دن مجھے 7 سال قید ہوئی, انہوں نے جیل میں 3 دن پہلے آ کے مجھے بتا دیا کہ کل آپ کو 7 سال قید ہونے والی ہے. اتنے باخبر صحافی ہیں آپ دونوں حضرات, تو یہ بھی تو آپ یہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی شیخ صاحب. اچھی نہیں, وہ ہمارے پاس فیصلہ تھا شیخ صاحب کو یاد ہوگا کہ وہ فیصلے کی کاپی تھی جو 3 دن بعد آنا تھا. صحیح بات ہے, آپ نے مجھے 3 دن پہلے بتا دیا. اور یہ جمہوریت ایسی ہے, میرا خیال تھا کہ سارے ایم این اے مجھے الوداع کرنے آئیں گے کہ میں نے 3 دن بعد قید ہونی ہے. سب کو میں نے خط لکھا, کوئی ایم این اے عدالت میں موجود نہیں تھا. تو اس کا حال بھی یہی ہوگا اس جمہوریت کا. خدا نہ خواستہ اس جمہوریت کو نقصان پہنچا تو یہ ڈنڈے ٹماٹر والے نظر نہیں آئیں گے. شیخ صاحب مجھے یاد آ گیا, جمالی صاحب جب وزیر اعظم تھے اور ان کی چھٹی ہو گئی تھی 18 مہینے بعد, ان کو بھی وہاں سے جب وہ جا رہے تھے کوئٹہ کے لیے ٹرین پہ, یہاں پنڈی اسٹیشن پہ, ان کو بھی کوئی ایم این اے یا ان کا وزیر نہیں کیا تھا الوداع کہنے کے لیے. آپ کو بھی یاد ہوگا سر, جمالی صاحب اکیلے اپنا بوریا بستر ٹرنک اٹھا کے وہاں سے گئے تھے. وہ تو کلچر نہیں ہے ہمارے ہاں, جو پاور سے ہٹ جائے پیچھے ہو جائے اس کو تو کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. سر جی جنیجو صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا, جب میں لیاقت باغ ان کو لے کے آیا, ساری دنیا جو ہے دوسری طرف تھی, ساری دنیا ایک طرف تھی. جب جنیجو صاحب کو لے کے آئے تو کوئی بندہ جنیجو صاحب کے ساتھ نہیں تھا. یہ سارے اقتدار کے جانثار اور فلانا اور فدائین اور سرفروش اور خدمت گزار اور پرانے کارکن اور جانثار, یہ سارے جناب علی یہ جانے پہچانے لوگ ہیں. آپ دیکھیں وہ ایک پنجاب کے ترجمان جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی, خدا کے لیے ایک فوٹیج بتائیں کہ ان کے پیچھے کراؤڈ کیسا بیٹھا ہے. صرف اس کراؤڈ کو دیکھ کے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا پڑھا لکھا اور جانثار کراؤڈ ہے. کسی کا ادھر سے بٹن ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا یہاں سے کوئی ٹوٹا ہوا ہے. وہ جو کن ٹوٹے ٹائپ کے سٹائل کے لوگ ہوتے ہیں. صرف ایک کلپ قوم کو دکھائیں کہ یہ پنجاب کے سپوکس پرسن ہے, اس کی شکل دیکھیں, یہ بڑے احترام والے ہیں, ان کے پیچھے جو کراؤڈ ہے ان کو دیکھ لیں. ان کے بارے میں پتہ چلے, اگر سیاست میں بدماشی طاقت, ان کے بارے میں پتہ چلے کہ ان کے منہ سے وہ سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب انشاءاللہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. وہ کہنا عمران خان چاہتے تھے. تو ذرائع کہتے ہیں کہ اپنی وہ ثابت کرنے کے لیے کہ میاں صاحب کی ناراضگی دور کرنے کے لیے تو انہوں نے ساری پریس کانفرنس کی ہے جو اپنی ان کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی جناب کہ ہاں جی نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ان بیچاروں کو تو میرا خیال ہے بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ملنا چاہیے سر, اگر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو. اللہ تعالیٰ تھتھے گنگے بہروں سے بھی اپنی سچائی کی آواز نکلواتا ہے کہ یہ اصلیت ہے, ایک دن یہ ہونی ہے. اس جمہوریت کو قانون کی حاکمیت نے بچانا ہے, طاقت کے استعمال نے نہیں بچانا. خواہ یہ کسی ماروا قوت کی طاقت ہو یا کسی ڈنڈا فورس کی قوت ہو, کسی آرمی فورس کی قوت ہو, اس کو آئین اور قانون بچا سکتے ہیں. آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے ڈاکومنٹ غلط دیے ہیں
تو 9 ممبروں کو یا تو واپس لے آؤ نواز شریف صاحب کے ساتھ، یا نواز شریف صاحب کو بھی نائل قرار دے کے گھر بھیج دو، اور ایک نیا پرائم منسٹر سلیکٹ کرنے کی یہ اسمبلی پوری صلاحیت رکھتی ہے. میں نے اسمبلی میں کہا تھا میں چودھری نثار یا شہباز شریف کو ووٹ دے دوں گا. آپ کا خیال میں سوال چھوڑے جاتا ہوں شیخ صاحب کے لیے بریک سے پہلے. شیخ صاحب آپ یہاں پہ اگر 85 سے آن ورڈ اس اسمبلی میں آ رہے ہیں، سب سے سینئر آپ کا بنتا ہے، آپ اور چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں، آپ کا خیال ہے کہ نیا پرائم منسٹر نواز لیگ میں سے کون ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لیں گے. آپ نے کہا کہ قومی اسمبلی میں سے نیا وزیر اعظم بن سکتا ہے. بریک کے بعد میرا خیال شیخ صاحب سے پوچھا جائے ان کے خیال میں نیا وزیر اعظم کون؟ بالکل نئے وزیر اعظم کے حوالے سے تو پوچھیں گے شیخ صاحب سے، اور ابھی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آ کے اس پہ تو بات کریں گے. اور جس طرح سے شیخ صاحب نے بات کی، ہر معاملے میں جس طرح جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، لیکن اگر سیاستدان خود ہی کرپٹ ثابت ہو جائے تو پھر جمہوریت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پیناما کے اوپر بات ہو رہی ہے. شیخ صاحب، کلاسا صاحب نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا بریک سے پہلے کہ نیا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ اپنے بچوں کو بانٹتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو ڈانٹتے ہیں. اپنا بچہ ان کا روئے تو ان کے کلیجے میں درد ہوتی ہے، پڑوسی کا بچہ روئے تو ان کے سر میں درد ہوتی ہے. یہ اپنی وراثتوں کو تیار کر رہے ہیں، اپنی نرسریوں کو. اللہ کو پتہ نہیں کیا معلوم ہے. ان میں تو ایک اچھے سوچ اور اچھی شکل کا تو چودھری نثار ہے، لیکن میں چودھری نثار کو پچھلے 8 مہینے سے کہہ رہا ہوں وقت سے پہلے نکل آؤ، وقت سے پہلے نکل آؤ. برے وقت میں نواز شریف کی کشتی سے چھلانگ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شہباز شریف کو کسی قیمت پہ نہیں لائے گا. وہ یہ سوچنا کہ وہ شہباز شریف سے ظاہر بھائی ہے، حکمرانی میں بھائی بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. اگلی جنگ سیاست کی شروع ہے. لیکن میں اس اسمبلی میں نے اعلان کیا تھا کہ اگر چودھری نثار یا شہباز آئے تو میں ووٹ دے دوں گا. لیکن اب میں یہ فیصلہ واپس لے لیتا ہوں. یہ دونوں لوگ اس پیمانے اور اس وقت پہ فیصلہ نہیں کر سکے. اب جمہوریت اس حالات میں داخل ہو سکی ہے. شیخ صاحب، آپ نے تو نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈالا تھا. شیخ صاحب، آپ نے تو 2013 کے بعد نواز شریف صاحب کو بھی اچھا سمجھ کے ووٹ ڈالا تھا. سر، آپ اس پہ پچھتا رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. میں نے نواز شریف جب نواز شریف کے ٹکٹ پہ کھڑا ہوا اس وقت میں نے اس کو ووٹ ڈالا، کبھی ووٹ نہیں ڈالا. اب کی دفعہ 2013 کے بعد میں نے اس نے ایک دفعہ مجھے شکست دی ہے. میں نے 1985 میں اسے شکست دی. میں نے جب وہ جدہ میں تھا، اللہ سبحانہ. اب وہ 3 دفعہ مجھے کہہ چکا ہے کہ اگلی اسمبلی میں آ کے دیکھو. میرا نام بھی شیخ رشید ہے. میں آپ کو بتاؤں گا اسمبلی آتی ہے یا میں آتا ہوں، میں کیسے آتا ہوں اور آپ کیسے جاتے ہیں. شیخ صاحب، آپ کی دفعہ جو وزیر اعظم صاحب بنے ہوئے ہیں، میرا خیال 2013 کے بعد آپ نے تو ووٹ ڈالا تھا، مبارکباد بھی دی تھی ان کو بڑے اچھے طریقے سے. سر، آپ پچھتا رہے ہیں کہ آپ کو نہیں. نیور سر. آپ چیک کر لیں. چلے پھر میری انفارمیشن. وہ ووٹ نہیں تھا ڈالا، مگر وہ اس وقت یہ کہ چلیں اسمبلی میں آ گئے. بڑی خوش اسلوبی سے یہ اسمبلی سٹارٹ ہوئی تھی. سب نے کہا یہ اب بن گئے ہیں تو چلیں اچھے طریقے سے اچھی امیدیں رکھیں. ایون عمران خان نے مبارکباد دی تھی. مگر میں شیخ صاحب میں دیکھتا ہوں کہ پہلی جو اسمبلیاں تھیں 1990 کی دہائی میں، مسلم لیگ جو تھی یہ اس کا متعلق تھا کہ جناب یہ وزاداری ہے، اخلاقیات کا بڑا ہوتا تھا. جو فرنٹ رنر ہوتے تھے اس میں مجید ملک صاحب ہوتے تھے، غور ایوب صاحب ہوتے تھے، چودھری نثار آف کورس، اور اس کے بعد راجہ ظفر اللہ، تو جاوید ہاشمی. یہ سارے بڑے معتبر اور بڑے سنجیدہ لوگ تھے. ابھی جو ان کے پوسٹر بوائے ہیں جس طرح یہ زعیم قادری صاحب، عابد شیر علی، رانا ثناء اللہ، یہ روہل اصغر، اور جس طرح آج سن رہے تھے میاں منان صاحب، اب نئی انٹریاں آ گئی ہیں. تو یہ وزاداری اور مسلم لیگ کا کلچر، یہ اس کا کیا ہے؟ یہ سارے موت کے کنویں کے باہر ناچنے والے وہ لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں اسمبلی میں تو ہوتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، سخت الفاظ ہیں. وہ لوگ نہیں رہ گئے جو نواز شریف کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہیں سر دس از رائٹ اینڈ سر دس از رانگ. یہ موت کے کنویں کے باہر ناچنے والے لوگ ہیں. ان میں سے کچھ لوگ پرویز لائی کے آگے ناچا کرتے تھے. یہ ناچا گروپ جو ہے یہ نواز شریف کی آنکھوں کا تارا ہے. تو اللہ ان کو مبارک کرے.
ان کے لیے اچھی بات کہنے کے لیے تو کل احسن اقبال نے پرسوں کی ہے کہ وہ دانیال عزیز کی انہوں نے تعریف فرمائی ہے. یہ سارے آپ میرا مطلب ہے ایک بات انہوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے نواز شریف ہے تو جمہوریت ہے. شیخ صاحب آج جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ ہم یہ جسارت نہیں کر سکتے جو آپ نے ان کے متعلق جو تعلق کروایا شیخ صاحب کے ذاتی ویوز ہیں میں نقشہ سے سامنے آ گیا اور وہ بڑا ہی خوفناک سا شیخ صاحب آج جو کچھ پی ایس سی میں ہوا ہے مجھے تو 2 لوگ ہی لگے 3 آپ لڑے ہیں آپ کے بعد عارف علوی صاحب نے اچھی تیاری کی ہے لیکن وہ بیچارے شریف آدمی نکلے. شفقت محمود صاحب نے بھی ایسی تھوڑی موڑی انہوں نے بھی کوشش کی. ایک بات تو نواز لیگ ٹھیک کہتی ہے میں بابرہ شریف ہی رہ گئی ہے باقی شریفوں کا کوئی نام نہیں ہے. ایک بات تو شیخ صاحب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نواز لیگ والے جو آج مجھے سمجھ آئی ہے. چلے ڈیولز ایڈوکیٹ میں رول پلے کرتا ہوں تھوڑا سا. انہوں نے کہا جناب یہ جو خورشید شاہ صاحب بیٹھے ہوئے اشارے تو کرائے انہوں نے آتے روہیل اصغر صاحب نے کہ جناب وہ پھر اگر پاناما کی بات کریں گے تو پھر آپ نے بھی تو بنائے تھے وہاں پہ سرے مال بنائے, آپ نے دبئی میں بنائے, سوئٹزرلینڈ میں آپ کی منی لانڈرنگ ہوئی, ایان علی کا بھی انہوں نے ذکر کرا. وہ پیپلز پارٹی کو 2 منٹ میں شیخ روہیل اصغر صاحب نے ان کے منہ پہ 2-4 ایسی چپیڑیں ماری ان کی سرے مال کی, ایان علی کی, دبئی کی. وہ تو پوری کمپرومائزڈ ایک. اس کے بعد تو کسی کو ضرورت نہیں. تھوڑی سی کوشش کی انہوں نے, ویسے ان کو کریڈٹ تھوڑا سا دینا چاہیے نوید قمر صاحب کو, انہوں نے بھی کچھ آ کے کوشش کی لیکن وہ تو نہیں اسالٹ کر سکتے. تو پھر آپ دوبارہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پھر جائیں گے یا آپ کے خیال میں بس آج آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں معاملہ ختم کہ یہ کچھ وہاں سے نکلنے والا نہیں ہے, ہونا کچھ بھی نہیں وہاں سے, آپ جائیں گے پی ایس سی میں دوبارہ یا آپ کا خیال ہے چیپٹر سٹینڈز کلوز فار یو؟ جاؤں گا جی وہاں اربوں روپے کا. دیکھیں میں تو قومی فکری سوچ کو, پیٹر گیلبریتھ ایک بے نظیر کا دوست تھا, وہ جب امریکن ایمبیسی میں آتا تھا مجھے بلاتا تھا, ٹائم تھوڑا رہ گیا مجھے وہ کہتا تھا شیخ رشید کہ یہ جو بڑی فیملیوں کے جو فیمس سن اینڈ ڈاٹر, فیمس لوگوں کے جو سن اینڈ ڈاٹر ہیں, دس از دا میجر پرابلم ان دس کنٹری. یہ گینگ آف 5 اینڈ دیر 30 kids, یہ وہ 30 بچے اور 5 گینگ آف 5, ان سب کو پتا ہے کہ نواز شریف کے بعد ہماری باری بھی آنی ہے اور ہمارے بعد کسی اور کی, اگر کسی کی آنی ہے. اگر سارے چوروں نے مل کے کھانا ہے تو نہ اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے کچھ نکلنا ہے, نہ اسمبلی سے کچھ نکلنا ہے, نہ قانون سے نکلنا ہے, نہ اداروں سے نکلنا ہے, سڑکوں پہ نکلنا ہے. اور قوم اگر 30 ستمبر کو نکل آئی تو نکل آئے گا, ورنہ چور ہمارا مقدر ہے. شیخ صاحب لاسٹ آپ نے کہا جی کہ آپ جائیں گے پی ایس سی میں. پی ایس سی میں تو آپ اکیلے ہیں, وہاں پہ جو 20 لوگ ہیں 19 ایک طرف ہیں. مطلب میں نے کہا عارف علوی صاحب یا شفقت محمود صاحب جنٹل مین ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے. ایک اکیلے آپ لڑ سکتے ہیں, آپ 10-15 منٹ بعد لڑ کے واپس آ جاتے ہیں, وہ اپنے مرضی کے فیصلے کر جاتے ہیں. آپ کے پھر یا تو بیٹھیں پھر واک آؤٹ مت کیا کریں, پورا کا پورا لڑ گئے ہیں آخری دم تک بیٹھیں, ایک سے لڑائی مول لیں, پھر آپ لڑ کے اگر آنا ہے تو پھر جانے کا فائدہ نہیں. شیخ صاحب آپ کو اس طرح آسانی سے ڈرا کے دوڑایا تو نہیں جائے, وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ آپ کو پرووک کر کے غصہ دلا کے کہ آپ چلے گئے. مزہ تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جس طرح پرانے پارلیمنٹیرین میں بیٹھے نشاندہی کر دیتا ہوں. دیکھیں میں بیٹھا ہی رہتا ہوں, پر دیکھیں کوئی وہاں مجھے اکیلی ووٹ ملی ہے. ان دی اینڈ جو ہے یہ سارے لوگ پرانے چور اور نئے چور اور مستقبل کے چور, یہ جگتو فرنٹ بن جاتا ہے. اس میں جتنی میری آواز ہے میں اپنا رول ادا کر رہا ہوں, ہر آدمی نے اپنا رول ادا کرنا ہے. بالکل آپ بجا فرمانے شیخ صاحب کہ جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں وہ تو آج ہم نے بھی دیکھا کہ آپ کی جانب سے کوشش کی گئی ہے. اب دیکھنا یہ کہ حکومت اس معاملے کو کس حد تک سنجیدگی سے لیتی ہے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.